अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यही 3 रुकनी बेंच इलेक्शन केस का फैसला करेगा। कोई फुल कोर्ट नहीं बनेगी, किसी सियासी जमात को नहीं सुना जाएगा सवाए एक सियासी जमात के। तारीख़ इस हवाले से क्या कहेगी, मौरख क्या लिखेगा, मौरख जाए भाड़ में, ये क्या स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। और फिर इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल के लिए क्या खुफिया प्लानिंग की हुई है। ये प्लानिंग आज हम आपके सामने लीक करेंगे। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार को एक ख़त लिखा है और उनसे कहा है कि वो अपना ओहदा छोड़ दें। क्या रजिस्ट्रार इतना सस्ते में छूट जाएंगे, इस पर बात करेंगे। कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी बात को आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़े आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन, 2 सूबों के इलेक्शन का केस, और वो केस 9 रुकनी बेंच ने सुनना शुरू किया था। सुकड़ते सुकड़ते 3 अरकान तक आ गया है और ये 3 अरकान बमा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि ये केस हम ही ने सुनना है, हम ही इसका फ़ैसला करेंगे और हम ही फाइनल अथॉरिटी हैं। बहुत सारे लोगों ने इस्तदा की, कुछ वैसे भी इस्तदाएँ की गई, कमरा अदालत के अंदर भी इस्तदाएँ की गई, जनाब इस तरह ना करें, ये एक बहुत अहम मामला है, एक कौमी इंतखाबात का मामला है, कौमी सतह का मामला है। और इसके हवाले से बहुत सारे इख्तलाफी नोट्स भी आ चुके हैं, एक फ़ैसला भी आ चुका है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का कि जनाब ये जो आज खुद नोटिस वाले केसेस हैं ये नई कानून साजी के से पहले नहीं सुने जाने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जनाब ये तो हम ही सुनेंगे। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतराज़ात किए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत में जो कुछ हुआ वो आपने सारा दिन देखा होगा मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, अखबारात में भी आप देख लेंगे, सुबह टीवी चैनल्स पर आज पूरा दिन आप देखते रहे होंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो शायद तारीख़ में कभी नहीं हुए। सबसे पहली बात तो ये हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हैरान कुन तौर पर तमाम सियासी जमातों को सुनने से इनकार कर दिया सिवाय तहरीक इंसाफ के। आज जब समाअत शुरू हुई तो फ़ारूक नाइक, जो फ़ारूक एच नाइक साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं, और वो रोस्टम पर आए तो जनाब अदालत ने उनसे पूछा कि जनाब आप रोस्टम पे क्यों हैं। उन्होंने कहा जनाब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी हम तो आपसे कोई बात नहीं सुनेंगे, हमें तो पता चला कि आपने बाइकआउट कर दिया। उनका जी हमने बिल्कुल कोई बाइकआउट नहीं किया। उनका जी वो प्रेस रिलीज़ आ गई हुई है वो हुकूमती इत्तेहाद की कि जी हम ये अदालत का फ़ैसला मुस्तरद करते हैं और बाइकआउट करते हैं। उन्होंने कहा जनाब मीडिया में क्या आया क्या नहीं आया उस चीज़ को छोड़ते, हम तो हमने इस अदालत में वकालतनामे जमा कराए हैं तो हम अपनी बात तो ज़रूर करेंगे। लेकिन अदालत ने उन्हें बात नहीं करने दी। और यही कुछ मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख साहब से हुआ। और अकरम शेख साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं 6 घंटे हो गए इधर बैठा हूँ, मेरी आप लोग बात ही नहीं सुन रहे। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपकी भी हम बात नहीं सुनेंगे। और उन्होंने ये कहा कि आप तहरीरी अपने दलाइल लिख के दे दें। उनका जनाब मैं दलाइल देने के लिए आया हूँ, आर्टिकल लिखने के लिए नहीं आया। लेकिन बहरहाल जी उनको भी दलाइल देने की इजाज़त नहीं दी गई। हसन मुर्तज़ा एक वकील हैं, उन्होंने भी जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने कहा जी ठीक है फिर मैं भी चला जाता हूँ अदालत से। और जो वकील थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इरफान कादर, उन्होंने काफ़ी दफ़ा अदालत में ये कोशिश की कि वो बात उनको करने दी जाए। पहले भी पिछली समातों पर भी उनको बात नहीं करने दी गई, आज भी उनको बात नहीं करने दी गई। बमुश्किल 3 मिनट उनको बात करने दी गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं इरफान कादर, उन्होंने जो है वो तसल्ली बख्श किस्म के दलाइल दिए। और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बात की और अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जी ये फुल कोर्ट बनाई जाए। उन्होंने कहा कि हमारी आप इस्तदा जो है वो पहले मुस्तरद कर चुके, अदालत ने कहा नहीं जी हमने अभी फाइनल तो मुस्तरद नहीं की, अभी तो हम इस पर गौर कर सकते हैं कि एक स्पेस उन्होंने रखी। लेकिन बहरहाल उन्होंने वो भी बात न चली। समाअत के दौरान सेक्रेटरी दिफा जनरल हमूद रहमान पेश हुए अदालत में और अदालत उनको जनरल साहब को देखते ही उन्होंने खासा यानी कि मुशफ़िकाना रवैया अख्तियार किया और कहा कि जी बताएं आप क्यों नहीं फ़ौज दे सकते। उनका जनाब बहुत सारे मामलात हसास होते हैं, ओपन कोर्ट में ये बात नहीं की जा सकती, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको चैम्बर में ब्रीफिंग दे दें। उनका जी आप इस तरह करें, अपना लिखा हुआ जो आपने दे दिया है वो दे दें। वो उन्होंने दे दिया और चले गए। लेकिन वहाँ पर जो है जजेज़ ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर हम आपकी मजबूरियों को समझते हैं, अगर फ़ौज नहीं दी जा सकती यानी कि बर्री फ़ौज नहीं दी जा सकती तो एयरफोर्स या नेवी को मतलब उनके बंदे भी लिए जा सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रिज़र्व फौज होती है, रिटायर आर्मी के लोग, उनको भी लिया जा सकता है। अब ये अदालत जो है ये बड़े इन्होंने मशवरे दिए और अब एयरफोर्स और नेवी के हवाले से शायद फाजल अदालत के इल्म में ये बात नहीं है कि उनके पास फ़ौज की जो तादाद होती है वो बहुत महदूद होती है। बड़ी फ़ौज की तादाद तो लाखों में होती है ना, लेकिन जो एयर फोर्स की तादाद है वो
ہزاروں میں ہوتی ہے، اور جو نیوی کی تعداد ہے وہ تو بالکل ہی چند ہزار ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام زیادہ ٹیکنیکل ہوتا ہے، اس میں زیادہ بڑی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اب سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کا اپنا ایک وزڈم ہے، ان کا اپنی ایک مطالعہ ہوگا، ہم نے جو سمجھتے ہیں وہ آپ کی خدمت پیش کر دیا۔ باقی بات آ گئی بات ریٹائر آرمی والوں کی، تو وہ ہمارے کسی دوست نے ایک بڑا زبردست کمنٹ کیا، ان کا اگر سپریم کورٹ کی اس بات کو مان لیا جائے اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کی نگرانی میں اور ان کی سربراہی میں جو ہے وہ سیکیورٹی دے دی جائے اور الیکشن کرا دی جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہے نا مزے کی بات؟ تو ایسا تو پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ صرف ایک چیز بالکل سامنے نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ تلی ہوئی ہے کہ جی ہر صورت میں الیکشن جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، چاہے کچھ ہو جائے، کوئی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کوئی فائدہ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن الیکشن جو ہے وہ ہم نے کروا کے چھوڑنا ہے، اور ہم نے فل کورٹ بھی نہیں بنانی، اور یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ اور پھر بار بار چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو آپس میں بیٹھ جائیں بات کریں، اور جب اگر عدالت کے 15 جج ایک بات پہ متفق نہیں ہو سکتے تو آپ پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں ایک بات پہ متفق ہو جائیں۔ ویسے سیاسی جماعتیں متفق ہیں ضرور سوائے ایک سیاسی جماعت کے۔ سو سچویشن یہ رہی کہ پیپلز پارٹی کے وکیل کو بات نہیں کرنے دی گئی، مسلم لیگ نون کے وکیل کو بات نہیں کرنے دی گئی، اور جو دیگر جماعتوں کے وکلاء تھے ان سینیٹر کامران مرتضیٰ وغیرہ ان کو بات نہیں کرنے دی گئی۔ بات کی جناب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے، اور غالباً 3 دن کی، اور پھر جب بھی عدالت کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے کمرہ عدالت میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کو بھی بلا لیا، آدھا گھنٹہ وہ بھی بولے ہیں جناب۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیجیے، پھر کہتے ہیں کہ جی مطلب جانبداری اور غیر جانبداری اور آئین کی سربلندی، یہ سارا کچھ ایک طرف رہ جاتا ہے۔ بہت سارے ریکارڈ توڑے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ جناب چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہاں پہ لوگ من پسند ججوں سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل الٹ ہے اس کے، من پسند ججوں سے کوئی فیصلہ نہیں کروانا چاہتا۔ کوئی 2 3 4 ججوں پہ اعتراض ہے کہ جی یہ ہمارا کیس نہ سنو، یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جب کسی پہ اعتراض آ جاتا ہے تو پھر وہ ججز کیس نہیں سنا کرتے، یہیں پر ہیں بس ڈٹ کے بیٹھے ہوئے، ایسی کی تیسی جی کیس تو ہم نہیں سننا ہے۔ اب اس کے پیچھے کے کیا معاملات ہیں، ہم اپنے پچھلے ولاگز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں، سب کے اپنے اپنے سٹیکس ہیں، اور ججز کا جو ہے وہ فائنینشیل آڈٹ کا خطرہ جو ہے آئندہ چیف جسٹس کے آنے کی صورت میں لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھارت زیادہ بہتر جج صاحبان جانتے ہوں گے۔ لیکن فی الحال جو جج صاحبان کیا جانتے ہیں وہ صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ سننا صرف پی ٹی آئی کو ہے اور فیصلہ ہم ہی نے کرنا ہے، دنیا 2 کی کرے 4 حکومت جائے باہر میں، سیاسی جماعتیں جائے باہر میں، جو کچھ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ میں بھی ایک اجلاس ہوا، اور وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، انہوں نے جو 2 اہم نکات تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ انہوں نے گزشتہ روز یہ بات کی تھی کہ جو اپنے ساتھ میں نے وہ جج صاحب کو بٹھا کے ایک میسیج دیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا جج جس کے اوپر بہت شدید قسم کے الزامات ہوں ان کو ساتھ بٹھا کر آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ججز جو کہ خود اس کیس سے الگ ہوئے تھے انہیں چھوڑ کر باقی سارے فل کورٹ کا آپ بنا دیں بینچ، اور وہ فیصلہ کر لے، وہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو پھر کسی کو مسترد کرنے کی یا اس کے اوپر اعتراض کرنے کی گنجائش کسی کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ جو جج ہیں یہ فل کورٹ بنانے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ جی حکمت عملی کیا بن رہی ہے، لیک کیا چیز ہوئی ہے۔ 2 بڑے امپورٹنٹ لیکس ہیں جی۔ ایک لیک تو یہ ہے کہ جی کابینہ کا اس وقت ایک ہنگامی اجلاس بھی جاری ہے، اور چونکہ صبح کے لیے فیصلہ محفوظ ہوا ہے، کوئی بھی بڑا فیصلہ اس وقت تک آ سکتا ہے، لیکن ایک چیز جس کا بہت زیادہ امکان ہے وہ جو موجودہ بینچ کے ججز ہیں ان میں سے کم از کم 2 کے خلاف کل ریفرنس بھی لائے جا سکتے ہیں، اور ایک ریفرنس آج رات کو شام کو ایک اور آ بھی گیا ہے، اور وہ آیا ہے جو بلوچستان کے وکلاء کی نمائندہ تنظیم ہے بلوچستان بار کونسل، ان کی طرف سے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر ہو چکے ہیں۔ ان کے خلاف پہلے بھی 3 4 ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، اب بلوچستان بار کونسل کی طرف سے بھی یہ ریفرنس آ گیا ہے۔ تو یہ حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ جی صبح اگر جو بھی فیصلہ آتا ہے جو بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے، میں بار بار یہ کہوں گا کہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف آئے گا، تو پھر حکومت اس صورت میں کیا کرنا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ یہ ریفرنس والی حکمت عملی جو ہے اس کو آگے لے جایا جائے گا، اور اس سلسلے میں ایمرجنسی لگانے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی صورتحال جو کہ قابو سے باہر ہو جائے اس صورت میں، کیونکہ پورے پاکستان کی تمام جو نمائندہ تنظیمیں وکلاء کی
میں بار ایسوسیشنز کی بات نہیں کر رہا. بار ایسوسیشن تو ایک پلیٹ فارم ہوتی ہے اس جگہ کے لیے, مثلا راولپنڈی بار ایسوسیشن ہے یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, اس میں اس بار کے رکن وکلاء ووٹ دیتے ہیں اور وہ ایک تنظیم ہوتی ہے 1 سال کے لیے. جو بار کونسلز ہوتی ہیں اس کا مینڈیٹ بڑا ہوتا ہے, وہ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ہر صوبے کی الگ الگ ہوتی ہے اور مرکزی سطح پر الگ ہوتی ہے پاکستان بار کونسل. اور ان کی جو ہے وہ جو یہ بنیادی طور پہ اصل وکلاء کے نمائندے, جو وکلاء کے جو سٹرکچر ہے تنظیموں کا, اس کی اصل نمائندگی جو ہے وہ بار کونسلز کرتی ہیں. تو بار کونسل جو ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے اس پہ تیار نہیں ہے. وہ تو وہ جو ٹرکوں کے الزامات اور آڈیو لیکس کے بعد تقریباً کافی ساری بار کونسلز نے جو ہیں وہ دائر کر دی ہیں ریفرنسز بھی. تو اس صورت میں پی ٹی آئی کیا کرے؟ جو تحریک انصاف لائز ونگ ہے انہوں نے بتا دیا اپنی پارٹی کو کہ جناب ادھر ہمارے پاس اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا, وہی جو عمران خان زمان پارک کے گھر کے باہر ڈیوٹیاں لینے کے لیے کرتے ہیں, جو جلسے جلوس مظاہروں اور لانگ مارچ میں کرتے ہیں کہ تمام اراکین قومی اسمبلی جو ہیں اور جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں وہ جناب اتنے بندے لے کر جائیں. وہی سچویشن یہاں پر انہوں نے بنائی. اب وہ عام بندے میں اور وکیل میں بڑا فرق ہوتا ہے. سو اس کے لیے جناب یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہر جو ٹکٹ کا امیدوار ہے وہ 4 وکیل اپنے ساتھ لے کر آئے گا, یعنی کہ صرف 4 وکیل ہر بندہ. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹل تعداد بنتی ہے تقریباً 3000. یہ اگر ہر امیدوار جو ہے وہ اپنے ساتھ 4 وکیل لے کر آئے اور اس وکیل کے تمام تر اخراجات اس امیدوار کے ذمے ہوں گے. 30,000 روپے مبینہ طور پر جو ہے وہ فی وکیل خرچہ کیا جائے گا, جس میں اس کا رہنا کھانا پینا رہائش وغیرہ ہوگی. یہ پر ڈے 30,000 ہوگی. یہ ایک دن کا تقریباً رقم بنتی ہے جی 90 کروڑ روپیہ. اور آج وکلاء کو اکٹھا کیا گیا اسی پالیسی کے تحت, لیکن بہرحال وہ کچھ 100-150 سے زیادہ وکلاء سپریم کورٹ کے بارے اکٹھے نہیں ہو سکے. اب سارے امیدوار تو نہیں چل پڑتے نا جی بندے لے کر, نہ ہی ہر بندے کی اتنی پسلی ہوتی ہے, نہ ہر بندے کی اتنی گنجائش ہوتی ہے اور نہ اتنی جلدی یہ ممکن ہوتا ہے. تو یہ آج ایک حکمت عملی تھی پاکستان تحریک انصاف کی. اب یہ آگے شاید اس لیے نہ چل سکے, کل فیصلے کے بعد تو پھر سپریم کورٹ کے بعد تو شاید ضرورت نہ پڑے, لیکن ہو سکتا ہے پھر کوئی اور وہ تحریک چلانے کی کوشش کریں. لیکن خرچے لمبے ہو رہے ہیں جناب. اب آگے اب جتنے پیسے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں اتنے کسی اور کے پاس تو ہیں نہیں. سو باقیوں کو جو ہے وہ اپنی اوریجنل طاقت پہ گزارا کرنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیسے خرچ لیتی ہے, وکیل بھی وہ لے آتی ہے, وہ جلسے کے لیے بھی بندے لے آتی ہے, وہ زمان پار کے بعد ڈنڈا اٹھا کے بیٹھنے کے لیے بھی بندے لے آتی ہے, وہ پولیس سے لڑنے کے لیے بھی بندے لے آتی ہے. ساری گیم پیسے کی ہے نا جناب. تو یہ 2 چیزیں تھیں جو آپ کو خدمت پیش کی کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے. حکومت اس پر فیصلہ کر رہی ہے کہ ریفرنسز کب دائر کیے جائیں اور ایمرجنسی لگانے کے امکانات کیا کیا ہیں اور آپشنز کیا کیا ہیں, ان کو دیکھ رہی ہے. جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وکلاء کو لا کر ایک تاثر دینے کی کوشش کرے گی. جناب سارے وکلاء جو ہیں وہ چیف جسٹس جو ہیں موجودہ وہ ان کے ساتھ ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف. آج جسٹس قاضی فائز نے ایک خط لکھا اور وہ خط انہوں نے رجسٹرار کو بھیجا کہ جناب آپ عدالت کے فیصلے کو, ایک بینچ کے فیصلے کو ایک سرکولر کے ذریعے آپ ختم نہیں کر سکتے, یہ آپ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ ایک انتظامی فیصلے کے ذریعے ایک عدالت کے فیصلے کو ختم کریں. اور انہوں نے رجسٹرار کو یہ بھی کہا کہ جی آپ اپنے عہدے کو چھوڑ دیں. اور اس خط میں جو انہوں نے لکھا ہے اس میں وہ کہا گیا, اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جناب اس کی جو کاپیاں ہیں وہ انہوں نے بھجوائیں سیکرٹری کیبنٹ کو اور دیگر جو سرکاری ادارے ہیں ان کو کہ جی ان رجسٹرار صاحب کا یہاں سے تبادلہ کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو بھی, کیونکہ یہ جو ہے وہ عدلیہ کے وقار کے منافی اقدامات کر رہے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, رجسٹرار صاحب جو ہے نا وہ سستے چھوٹ جائیں گے اگر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس خط کے نتیجے میں اپنی ڈیوٹی وہاں سے تبدیل کرا لیتے ہیں. سرکاری افسر نا کہیں اور لگ جائیں گے تو ان کی جان بچ جائے گی, سستے چھوٹ جائیں گے. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی مارجن ان کو دے دیا ہے. لیکن اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کو توہین عدالت بھی بھگتنی پڑ جائے, اور توہین عدالت لگ جائے اور اس پہ سزا ہو جائے تو پھر سرکاری افسر کا کیریئر تو تباہ ہو گیا نا جی. تو رجسٹرار صاحب کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خط کے ذریعے کہ جناب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. اگر وہ نہیں تشریف لے کے جاتے تو پھر وہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے. تو یہ ایسے بات نہیں بنے گی. اچھا جناب اب معاملہ آگے بڑھتے ہیں. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کابینہ کے اجلاس بھی, اس کے اندر بھی کوئی بھی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. اور ابھی کچھ لمحے قبل بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ کل اگر کوئی فیصلہ ایسا آیا تو اس کے نتیجے میں ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے اور مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. یہ بلاول صاحب نے بتا دیا. اچھا جی, تمام سیاسی جماعتیں ملک کی جو ہیں وہ کیا بات کر رہی ہیں, نو پرابلم. باقی تمام سپریم کورٹ کے ججز کیا کہہ رہے ہیں, نو پرابلم. انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے 3 رکنی بینچ نے کہ جی جو کچھ کرنا ہے فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے, اور کیا مستقبل میں تاریخ لکھی جائے گی اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مورخ جو ہے بھاڑ میں, یہ صورتحال نظر آتی ہے. لیکن جناب ایسا نہیں ہوتا, تاریخ پھر بھی لکھی جاتی ہے
اور مورخ کو کوئی بھی بھاڑ میں نہیں پھینک سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔